था कि वकला को भी चाहिए कि वो जो उनका असल काम है, जो पेशा है कानून और इंसाफ की फराहमी, उस पर भी अपनी तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल काउंसिल में जो मामला चल रहे हैं वो प्योर अदालती मामलात हैं, और उनके हवाले से फैसला करना जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सीनियर तरीन जज साहिबान हैं उनका ये प्रेरोगेटिव है, और उस पर हम सबको एतमाद है। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट देता चलूँ शरअ दस्तूर के हवाले से। एक पैटर्न अब एहतजाज की सूरत हाल बन गई है। पैटर्न ये है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के कारकुनान और लीडरान अलहदा से खड़े होकर खिताब फरमाते हैं, नारेबाजी करते हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के कारकुनान, जिनकी आज तादाद एक दफ़ा फिर बताता चलूँ निस्बतन काफ़ी कम है, और उनकी कोई मरकज़ी क़यादत का जो अहम रहनुमा है वो इसको लीड नहीं कर रहा, वो यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ नारेबाजी की और अब वो फिर दूसरी जगह पर चले गए हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है, और मज़ीद अपडेट के लिए आपके पास हम दोबारा आएंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ की हालात क्या हैं। समाज जारी है हमारी इत्तलात के मुताबिक। बैक टू इसरार कसाना। बहुत शुक्रिया अनवारुल हसन। नाज़रीन, अनवार बता रहे थे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और हमारे जो उन्होंने इत्तलात हमारे साथ शेयर की, उन्होंने बता दिया कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और फ़ारूक अहमद मीर साहब ने जो प्रोफेटिक स्टेटमेंट दी थी उसके मुताबिक लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसका भी हम तवज़िया करेंगे, लेकिन हम वापस चलेंगे कराची। मैं माज़रत चाहूँगा डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब से कि जिन्हें मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपसे मैं दोबारा बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि जो बात आप कर रहे थे कि दुनिया भर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस तरह के जो इदारे हैं उनकी आप मिसाल दे रहे थे, और मैं चाहूँगा कि उसको आप कंटिन्यू करें और हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे जो आप कहना चाह रहे थे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, हम ये कोई हमारे यहाँ ये पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामलात गए हैं और ओपिनियन आया है और फैसले हुए हैं, लेकिन आप ये देखें कि और भी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में, आइन में प्रोविजंस मौजूद हैं, और कार्रवाई होती है जजेस के ख़िलाफ़ और जो कुछ भी है, लेकिन इस तरह नहीं कि जनाब वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो नारेबाजी कर रही हैं। और इस तरह से हम क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को? ठीक है, वकला साहिबान की बात जो है, जिसका कोई इशू है कि साहब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए। इसके बग़ैर हम कब कैसे सिविलाइज नेशन कहलाएंगे? लेकिन उसको सियासी रंग दे के इस तरह से करना, मैं कम से कम मेरी नाक़िस राय या नॉलेज के मुताबिक आज तक मैंने कभी नहीं सुना या पढ़ा के देखा कि साहब इस तरह से सियासी जमातें जो हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के या इस तरह हाईएस्ट कोर्ट के बाहर हो के इस तरह एहतजाजी मुजाहरे करें। तो ये बड़ा एक अजीब सा पहलू है। दूसरा, मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, अभी आपके नुमाइंदे ने फिगर्स दी हैं, वो बहुत बिल्कुल सही होंगी, इसलिए कि उन्होंने खासी उसमें रिसर्च की होगी कि देखिए वकला की तादाद जो है यकीनी मैं तवक्को कर रहा था कम होगी, क्योंकि वो अपने पेशा वराना जो उनकी फ़राइज़ हैं उससे वो गाफिल नहीं हो सकते। यकीनन फ़ीस है, और उसके बाद आप देखिए कि वैसे भी आप देखें कुछ हमारे अदालती निज़ाम से लोग ज़रा कुछ बदज़न हैं, अब काफ़ी मायूस हैं। तो अगर इस तरह का अगर उनके केसेस को निगलेक्ट किया जाए तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? यही एक इदारा जहाँ के इंसाफ के लिए लोग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि वकला साहिबान अपने पेशा वराना ज़िम्मेदारियों को पूरा करें और सियासी अनासिर को अपने सफ़ों में दाखिल न होने दें, ताकि उनका कॉज भी मजरू न हो, और जो सियासी एजेंडा है वो, और उसके लिए देखिए प्लेटफॉर्म है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, आप वहाँ पर एहतजाज कीजिए, वहाँ पर अपना जो कुछ भी है वॉइस कीजिए। पार्लियामेंट फोरम इसीलिए है, अपने जलसे कीजिए। लेकिन ये है कि मालूम हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, दस्तूरी एवेन्यू के बाहर जनाब गैर आइनी तरीक़े से एक अपने फ्रस्ट्रेशन का या अपनी उसका इजहार कर रहे हैं, ये सही नहीं है। चलें इस पे बात करते हैं। हमें उसके थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे इंशाल्लाह दरमियान में हम बात करते रहेंगे। आपने कहा कि ये शाहराह दस्तूर के ऊपर, जहाँ पे दस्तूर की बात होनी चाहिए वहाँ पे गैर दस्तूरी सिलसिला चल रहा है। जनाब मीर साहब, एक तो ये है कि मैं आपकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट का आज कायल हो गया हूँ कि आपने कहा था कि अभी वो पहुंच जाएंगे और वो पहुंच गए हैं, और अनवारुल हसन बता रहे थे कि उनकी क़यादत के लिए भी एक दो लोग आ गए हैं, तो कारकुनान तो वहाँ पे उनके पहुँच गए हैं। लेकिन जो बात डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि सियासी पार्टीज़ का क्या रोल होना चाहिए, और शाहराह दस्तूर के ऊपर
جس کو انہوں نے کہا کہ ایک آئینی معاملے کو غیر آئینی طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جانا چاہیے. تو ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ نہیں، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایشو بھی ریلیونٹ نہیں ہوتا جو سیاست سے. لیکن اس کے ساتھ یہ جو پہلے میں نے عرض کی وہی دہرا دیتا ہوں کہ کچھ اس کی لمٹس ہوتی ہیں. قانون کے اندر رہ کے کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، جیسے پچھلی دفعہ خام خواہ ٹائر جلائے گئے، وہ کام نہ کیا جائے. اور جب سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر غیر متعلقہ اشخاص نہ آئیں، اس میں اندر جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے پروسیڈنگز کو. پروسیڈنگز چلنے دی جائیں لیکن ساتھ اپنا احتجاج کہ جی گورنمنٹ نے فلاں کام ٹھیک نہیں کیا، جو ریفرنس بھیجا ہے اس کا طریقہ یہ نہیں تھا، جو بھی ان کے اعتراضات ہوں گے وہ ساری وہ بات کریں. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ صرف وہ بات وہ کریں، یہ وکلا صرف کریں، وکلا کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے بالکل براہ راست تعلق ہے، وہ بالکل موسٹ ریلیونٹ پرسنس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عام آدمی کے لیے ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے نا، اس ملک کے لیے ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی انڈیپینڈنس جوڈیشری کو اس وقت ہے وہ پہلے نہیں تھی جب ان پہ حملے کیے جاتے تھے اور ان کو چمک کا نتیجہ قرار دیا جاتا اور وہ ساری بات. یہ ایک ہمارا موقف ہے. جو سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہیں ان کا کوئی اور موقف ہے. سیاسی موقف ہے یہ واقعی حقیقی موقف؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آئیڈیل اگر کوئی سچویشن پوچھے تو وہ پاکستان میں کم از کم مجھے بھی کوئی 20-22 سال ہو گئے اس وکالت کے پیشے سے، میں نے آئیڈیل سچویشن کبھی نہیں دیکھی. جو میرا ایک آئیڈیل ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا وہ کبھی اچیو نہیں ہوا. لیکن جو سچویشنز ہم نے پیچھے دیکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ٹالرنس ہے ٹورڈز ڈیسیژنز آف دی ہائر جوڈیشری وہ اس گورنمنٹ میں ہے اور سب سے زیادہ عزت اس گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے. اور کبھی آؤٹ سائڈ انفلوئنس جو ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آیا، نہ کبھی ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا. اور یہ جو اب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں بھی ریفرنس بھیجا گیا ہے، جو پہلے اخباروں میں خبریں آئیں اور وہ سارا ہوا، اس کے بعد یہ ریفرنس کس کو بھیجا گیا؟ یہ تو نہیں صدر نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ فیصلہ کر دیں، صدر صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب فلاں وزیر فیصلہ کر دے، صدر صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں فیصلہ کر دیتا ہوں. صدر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے اپنے ساتھی جو آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں، صدر اس میں کسی آدمی کو نہیں بٹھا سکتے، صدر کسی آدمی کو نکال بھی نہیں سکتے، اپنے پی ایس جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کا فیصلہ کریں کہ آپ نے جو کام ہم سمجھتے ہیں کیے ہیں. دو چیزیں، ایک وہ کام آپ نے کیے کہ نہیں کیے یہ سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے گی. دو وہ مس کنڈکٹ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے یہ سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے گی. تین، جب وہ سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کر کے صدر صاحب کو ریفر کر دے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ کہے کہ یہ مس کنڈکٹ بنتا ہے، دوسرا وہ کہے کہ نہیں بنتا. اگر سپریم جوڈیشل کونسل کہے کہ یہ مس کنڈکٹ نہیں بنتا تو صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اس ریفرنس یہ ختم ہو گیا اور یہ اپنی موت آپ مر گیا. لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل کہے کہ یہ مس کنڈکٹ بنتا ہے، پھر اس کے بعد صدر کے پاس جو ہے وہ ثواب دید ہے، آپشن ہے، دونوں میں سے کوئی. صدر صاحب ان کی اوپینین کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے مان لیں اور کہیں کہ جناب آپ اس قابل نہیں رہے کہ آپ، کیونکہ آپ کے 5 سینئر موسٹ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جج رہنے کے قابل نہیں ہیں اس لیے آپ چھوڑ دیں. یا صدر صاحب یہ کہیں کہ جناب اس کے باوجود کہ 5 ساتھیوں نے آپ کے کہا لیکن یہ جو وجہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس عہدے پہ قائم رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا مزید اپڈیٹس لے لوں، آپ ذرا تھوڑی سی اندر کھاتے والی جو ہے وہ اپڈیٹس لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں میر عتیق الرحمان کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے. جی میر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. جی اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو 10 بجے شروع ہوا تھا وہ ابھی جاری ہے جی، اور اس میں جو آج مین چیز ہے وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب جو جسٹس افتخار محمد چودھری کے پینل آف دی کونسلز کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ جو کمپوزیشن کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اور ان کے کچھ اراکین پہ جو ہے وہ بائسنس کے جو اعتراضات ہیں اس پہ دلائل جو ہے وہ ان کے جاری ہیں. اور اس سے پہلے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو انکوائری ہے اس کو اوپن انکوائری کے طور پہ جو اعتراضات تھے ان پہ دلائل مکمل کر چکے ہیں اور اس پہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ابھی تک محفوظ کیا ہوا ہے. ٹھیک. میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو صدارتی ریفرنس ہے جو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف 9 مارچ کو پیش کیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس پہ ابھی تک کوئی سماعت شروع نہیں ہوئی. یہ اس سے پہلے جو اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں جسٹس افتخار محمد چودھری نے ان پہ صرف یہ سماعت ابھی ہو رہی ہے اور ابھی امکان ہے کہ یہ سماعت کل بھی جاری رہے گی.
ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے, کس طریقے سے لوگ آ جا رہے ہیں, یا ابھی اندر سب لوگ موجود ہیں اور بادشاہت اندر ہی ہو رہی ہے؟ جی یہ ابھی اجلاس جو ہے وہ اندر جاری ہے, اور یہ 3rd فلور پہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو صبح بھی کہ وہاں پہ کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے امیر صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا, اور کیپ اس ان دا لوپ. جی تھینک یو ویری مچ. امیر عتیق الرحمن صاحب ناظرین بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, اور جو انسائیڈ رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے, اور جو اعتزاز احسن صاحب کے جو دلائل ہیں ان کے کمپوزیشن کے حوالے سے, SJC کی کمپوزیشن کے حوالے سے وہ چل رہے ہیں. میر جمیل الرحمن صاحب آپ سے ذرا بات کرتے ہیں, اور اسی حوالے سے کہ جس طرح ڈاکٹر غوث محمد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ شارع دستور کے اوپر آپ ایک غیر آئینی کام کر رہے ہیں, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے پروٹیسٹ کریں, اور اگر پیسفل پروٹیسٹ ہے تو از دیر اینی تھنگ رانگ ود اٹ؟ یہ نہ انکانسٹیٹیوشنل ہے نہ انلیگل ہے, لیکن میں ان مظاہروں کے خلاف ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان سے ایگری نہیں کرتا یا ڈس ایگری کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زندگی معطل کر دیتا ہے. اب یہ دستور مہذب معاشروں میں بھی ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, لاکھوں کے, لیکن یہ زندگی جو ہے وہ شل نہیں ہوتی ہے. یو سی اب دیکھیں ذرا, امیجن کریں دستور جو شارع دستور ہے یا کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے, اس پہ سارے گورنمنٹ کے امپورٹنٹ نہایت اہم ڈپارٹمنٹ وزارتیں وہاں پر ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس ہے, سپریم کورٹ خود ہے وہاں پر, فارن آفس ہے وہاں پر, سارے سیکریٹریٹ ہیں وہاں پر. اب اسی میرا خیال ہے اگلے ہفتے نیشنل اسمبلی کو بھی کال کر لیا گیا ہے. اگر اس دوران اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی منعقد ہوا تو کیا کیا جائے گا؟ اس دن پارلیمنٹ کو نہیں بلائیں گے کہ آج نہ آؤ, آج چھٹی کر لو. یہ تو یہ اس شاہراہ پر کے لیے کوئی دونوں سب مل کر, اپوزیشن پارٹیز بھی, حکومت بھی, اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کے ایک ضابطہ بنائیں کہ یہاں پر اگر مظاہرے ہوں, یہاں پر اگر جلوس نکلے, یہاں پر اب فرسٹ آف آل پبلک میٹنگز تو یہاں الاؤ ہونی نہیں چاہیے. یہ تو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں پوری زندگی کو اسلام آباد کی. اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ یا مظاہرے ہوں تو کس قسم کے ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں مظاہرے کرنے کے لیے سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بزیسٹ روڈ ہے. مثال لاہور میں مال وہاں جایا جائے, یہاں پہ شارع دستور ہے, تو اس کی زیادہ چونکہ نویسنس ویلیو زیادہ ہوگی, اس لیے وہ بھی کرنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہیں پہ بہتر رہے گا. غلط طریقہ ہے نا یہ تو آپ اب یہ کتنا لمبا چلائیں گے یہ اس کو وکیل حضرات. یہ تو جیسا کہ اپنا فاروق صاحب نے فرمایا کہ ایک وہ جو لاسٹ ریفرنس تھا وہ 11 مہینے چلتا رہا. ابھی فی الحال کیا صورتحال ہے؟ ابھی اس کی کمپوزیشن پہ بحث ہو رہی ہے, ابھی کہ یہ ان کیمرہ ہو کہ پرائیویٹ وہ پبلک ہیئرنگ ہو, اس پہ بحث ہونی ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی کچھ پیٹیشن پڑی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں. تو اچھا خاصا طویل عرصہ چلے گا. تو اس پورے عرصے میں اسلام آباد کے شہری, اسلام آباد کے رہنے والے یہ تکالیف اٹھاتے رہے. اچھا اس میں ایک اور چیز آپ میڈیا کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا اب یہ جب بھی ہیئرنگ ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہائپ کریٹ کریں اور اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اپ ٹو دا گیول جس طرح وہ چلتا ہے ہم بتاتے رہیں کہ کیا صورتحال ہے, اور رننگ کمنٹری اس طرح کی ہم کرنے بالکل غیر ضروری ہے. یہ تو نہایت ہی مذاکرہ خیز چیز لگ رہی ہے مجھے. ایک دفعہ ہو گیا تو اس میں ہمارے اوور آل تمام میڈیا کے لیے بھی ایک سوچنے کا پی ٹی وی شامل ہو گیا اس ریس میں. پی ٹی وی نہیں تھا اس میں شامل, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ بڑا پاپولر پروگرام ہے تو پی ٹی وی بھی شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اس کا آہستہ آہستہ بتاتے رہیں. خبریں آخر اب تقریباً ہر گھنٹے بعد خبر نشر ہوتی ہے, اس میں بتاتے کہ یہ اس وقت یہ صورتحال ہے. لیکن پورے ساری ٹی وی چینلز اسی پہ لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, رننگ کمنٹری چل رہی ہے. اب ذرا غور کیجیے نا, جیسے پھر فرمایا تھا انہوں نے فاروق صاحب نے کہ لٹیگنٹس کا کیا پرابلم ہے. وہ بلکہ انہوں نے بتایا تھا جو آپ کے وہاں سے انور کہ لٹیگنٹس کے لیے کتنے پرابلمس پیدا ہو گئے ہیں. لاہور میں, کراچی میں اتنے کورٹس ہیں, وہاں پر وکیل بائک آؤٹ کر دیتے ہیں آج کل. اس طرح سے تکالیف. اب اس میں ایک اور بھی پہلو ہے, یہ جو سیکورٹی اتنی زیادہ ہے شارع دستور پر, وہ اس واسطے بھی ہے کہ کوئی ٹیررسٹ نہ اس میں گھسائے, وہ سوسائڈ بامبر نہ گھسائے.
بالکل پاسبل ہے، سوسائڈ بامبر نہ گھسا ہے وہاں پر اور وہاں پر اپنے آپ کو بھی ختم کرے اور جو کراؤڈ میں ہے وہ بھی ختم ہو. اسی واسطے ویجیلنٹ ہے بہت یہاں پر پولیس اس وقت، اور جو بھی ایجنسیاں ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا ایلیمنٹ داخل نہ ہو جائے جو کہ زیادہ بڑا مسئلہ اس سے بن جائے. تو اس چیز کو اب ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کب تک اتنے لوگوں کو اکٹھے. میر صاحب سے پوچھنا، میر صاحب یہ بہت ضروری ہے کیا کہ میڈیا اس کو اس طرح لے کے چلے جس طرح آج کل ہم لے کے چل رہے ہیں؟ کس حد تک یہ میرٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں یا اس کیس کا اتنا میرٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑی بات ایسی جو بعض دوستوں کو ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن میں اس میں چونکہ تجزیہ بے لاگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میڈیا جو ہے وہ اشتہاروں پہ چلتا، اشتہار والے یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ جو ہمارے ادھر مظاہرین، وہ وکلا ہوں یا سیاسی جماعتیں، وہ ادھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے میڈیا کے ذریعے وہ ادھر آتے ہیں. اب یہ ایک بڑا ایک جو ہے وہ سائیکل بنتی ہے. اس سائیکل میں سے کوئی ایک چیز نکال دیں، اشتہار نکال دیں پھر بھی بند ہوگا، مظاہرین نکال دیں پھر بھی بند ہوگا، اور میڈیا نکال دیں پھر بھی بند ہوگا. اگر آج ان کی کوریج بند کر دی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ اور آئیں گے، اس کے بعد بہت کم لوگ آئیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. ایک پرائیویٹ چینل پہ شروع کے دنوں میں جب یہ معاملات چل رہے تھے یہ عدالتی ریفرنس کے، ایک پرائیویٹ چینل پہ کو حملہ بھی ہو گیا، کچھ لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد وہ پرائیویٹ چینل لائیو کوریج دے رہے تھے کہ جی ہمارے ادھر کیا ہوا، اور سارے وہ جو اپوزیشن پارٹیز تھیں وہ اظہار ہمدردی کے لیے جو جا رہی تھیں، اور ان کے کارکن اور سارا. تو ان کے بیورو چیف جو خود اس وقت وہ مائک پکڑ کے وہ بتا رہے تھے، وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا ہٹیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں. یہ کوئی ان کے سنتا نہیں تھا. آخر میں جو سب سے ایک مضحکہ خیز بات ہوئی، اور جس پہ پھر ان کو کہنا پڑا جو اس وقت بڑا حکومت کے خلاف اور اپوزیشن کے حمایت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی ہمارے سے اظہار ہمدردی کے لیے نہیں آیا، یہ سارے کے سارے کیمرہ پہ فوٹو کے لیے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک مزے کی بات، جب وہ یہ بات کر رہے تھے اس وقت اگر کبھی وہ ریل آپ کو ملے تو 2-3 لوگ ان کے پیچھے سے آ کے، ان کو نہیں پتا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، کیا ایشو ہے، وہ صرف منہ نکال کے کیمرے کو دیکھ رہے تھے کہ میری فوٹو آ جائے کسی طریقے سے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو ایگریویٹ کرتی ہیں. میں صرف اتنی گزارش کروں گا، یہ پی ٹی وی کو اس پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور، ابھی جو جی ملو رحمان فرما رہے تھے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں، یہ بالکل آئینی اور قانونی، جیسے میں نے بھی کہا یہ مظاہرہ جو کرنا چاہے، لیکن جب اس کی اتنی کنٹینیوٹی ہو جائے کہ یہ ہر ہفتے، اب کل اگر ہیئرنگ دوبارہ ہوتی ہے تو کل پھر لوگ آئیں گے، پرسوں بھی آئیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس پہ جو ہے وہ نیشنل لائف پوری ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس پہ آپ اگر غور کر لیں گے کہ یہ جو اب کل جو لوگ آئیں گے، میرے خیال میں اب ایک ہی طرح کے لوگ جو ہے وہ بار بار آ کے، اور اس کا اگر کوئی چیز آگے نہیں چلے گی تو آہستہ آہستہ لوگ پھر اب انتظار کرنا شروع ہوں گے کہ کوئی یا تو بڑا ہو کہیے نہ آئے تو ہم یہ کام کریں، یا پھر سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کو فیصلہ کر لینے دیں. لیکن یہ اسی طرح چیزیں چلتی رہیں، یہ میں فورس ہی نہیں کرتا. چیزوں میں تبدیلی آئے گی، یا یہ بہت اوپر جائے یا یہ بالکل جو ہے وہ نیچے چلا جائے. یہ اس لیول پہ جس پہ اب ہے یہ نہیں رہے گا. آپ دیکھ لیں پہلے دن جو جذبات تھے وہ دوسرے دن نہیں تھے، جو دوسرے دن تھے وہ تیسرے دن. آپ کی نظر میں کیا چانسز ہیں، کم ہوگا؟ میرے خیال میں اب یہ کم ہو رہا ہے. اس میں 2-3 چیزیں، ایک گرمی کا اس میں بہت پہلو جو ہے اس کو آپ، دوسرا یہ اب روز ایک کام جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے تو وہ بھی اس کا فائنینشیل کنسرنز بھی لوگوں کے. اب سب سے بڑی بات جو وکلا کے لیے جو ہے، ہم دیکھتے ہیں وکلا سڑکوں پہ آ گئے اور یہ جی 2 گھنٹے کا کام ہے 3 گھنٹے کا، یہ کام نہیں ہوتا. ایک تو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وکیل نے اگلے روز اپنی پیشی کی جو تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے جو اس کو ٹائم اور پیس آف مائنڈ چاہیے، وہ ان سارے مظاہروں میں نہیں ہوتا. کلائنٹ ایک دن برداشت کر لے گا کہ آپ تیار نہیں ہیں، دوسرے دن برداشت کر لے گا، تیسرے دن وہ آپ کی فائل پکڑے گا، وہ کسی ایسے وکیل کے پاس جائے گا جو ان مظاہروں میں نہیں جاتا، اور وہ کہے گا میں اس کو وکیل کرتا ہوں، مجھے تو اپنی پرفارمنس چاہیے وکیل کی جو میں اس کو پیسے دے رہا ہوں. اگر آپ پیش ہی نہیں ہو رہے، اگر پیش ہو رہے ہیں تیار ہی نہیں ہو رہے، اگر تیار ہیں آپ اور وہاں پہ آپ چلنے ہی نہیں دے رہے مقدمہ کہ جی میں ہڑتال میں شامل ہوں، تو ان ساری وجوہات سے فائنینشیل کنسرنز جو ہیں وکلا کے وہ بھی سامنے آئیں گے. اور وکیل بھی انسان ہے، ان کو بھی یہ ساری چیزیں مسائل ہیں اور مسائل کو حل بھی کرنا چاہیے. اس وقت میں ویلکم کرتا ہوں لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے رانا امیر احمد خان صاحب نے، اور وہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. رانا صاحب ویلکم ٹو دی شو. اور مجھے یہ بتائیے گا
کہ وکلاء کی بات ہو رہی ہے اور میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکلاء بھی آخر انسان ہیں, ان کا بھی مسئلے مسائل ہیں, فائنینشیل کرائسیز بھی کئی لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ایک سلسلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وکلاء کی طرف سے یہ ڈائی ڈاؤن ہوں گے, کم ہوں گے؟ آپ چونکہ خود اس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس حوالے سے ہمیں دیں جی ذرا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو وکلاء ہیں اچھی خاصی تعداد ان کی بڑی پریشان ہے. جو وکلاء جن کی پریکٹس بہت اچھی نہیں ہے, جو روزانہ بیچارے اسی کاوش میں آتے ہیں اور سارا دن بیٹھتے ہیں کہ آج کوئی کام ہوگا تو ان کو کوئی تھوڑی بہت انکم آج ہو جائے گی. سچی بات یہ ہے 50% وکلاء جو ہیں وہ دہاڑی دار ہیں, وہ روزانہ کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ بہت بڑے بڑے وکیل, لاکھوں کی فیسیں لینے والے وکیل جو ہیں وہ 5% ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور ان کے لیے, اور وہی آج لیڈر ہیں بیشتر باروں میں, وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے باروں کے صدور بنتے ہیں, سیکرٹریز بنتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں. باروں میں بھی ملکی سیاست کی طرح دولت کی سیاست بن گئی ہے, اور جو ہے ان کے پاس جو لیڈرز ہیں باروں میں, اور جو یہ اس ساری کنفرنٹیشن میں, یہ ہڑتالوں میں شامل ہیں, جن کی کالوں پہ یہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں, وہ تو بڑے ویل آف وکیل ہیں. وہ تو مہینہ بھی کام نہ کریں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن 50% سے بھی زائد وکیل ایسے ہیں جو بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں, ان کا کام بہت خراب ہو رہا ہے. اس سے بھی زیادہ جو لیٹیگنٹس ہیں ان کو وہ بڑے پریشان ہیں. بہت سارے ان کی بیلیں جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں, بیل نہیں ہوتی, ضمانت نہیں ہوتی یہ ہڑتالوں کی وجہ سے. تو بڑی لیٹیگنٹس کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. اور پھر وہ اپنی تاریخوں پہ حاضری لگوانے کے لیے وکیل تو پیش نہیں ہو رہے, پارٹی کا پیش ہونا بڑا ضروری ہے عدالت, ورنہ ان کا کیس جو ہے وہ عدم پیروی میں خارج ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ کوئی میاں والی سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, بہت دور دراز علاقوں سے ہائی کورٹ میں اور عدالتوں میں لوگ پہنچتے ہیں. بڑی پریشانی سے بڑا پیسہ خرچ کر کے وہ آتے ہیں اور صرف تاریخ لینے آتے ہیں. اس طرح سے جو ہے لیٹیگنٹس کو جو اور وکلاء کو جن کی پریکٹس جو ہے وہ معمولی پریکٹس ہے, ان کے لیے یہ جو ہے ہڑتالیں جو ہیں بہت پریشانی کا باعث بن رہی ہیں. تو ضرورت بات یہ ہے احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے, یہ سب کا جو ہے آئینی حق ہے. لیکن یہ رجسٹر کروانے کا بھی ایک طریقہ ہے. مہذب قومیں جو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وکیلوں سے زیادہ مہذب کوئی نہیں ہو سکتا, انہیں اپنی باروں میں اجلاس کرنے چاہیے, اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. اور اس کے لیے 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے. یہ سارا دن کی کال, اس سے جو ہے عوام الناس کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ شامل نہ ہو جائیں, کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. بڑی تعداد میں پولیس کو جو ہے اس کام پہ معمور کر دیا گیا ہے, اور لا اینڈ آرڈر کے جو ان کے دوسرے دیگر کام ہیں وہاں بھی ان کا خرچ ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہے سڑکوں پہ جو ہے جہاں پہ یہ جلوس نکلتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ٹریفک جو ہے ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے, دوسری روڈز پہ رش ہو جاتا ہے. ایک بڑی زندگی اجیرن محسوس ہوتی جو گاڑیوں میں اس وقت لوگ ہوتے ہیں جنہیں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, گھنٹوں جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. اور میرے سامنے کئی دفعہ مثالیں آئی ہیں کہ جناب میں جو ہے گنگا رام سے ہائی کورٹ تک میں پورے 1 گھنٹے میں پہنچا ہوں, آدھے میل کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کیا ہے. اس طرح سے یہ جو ہے ہڑتالیں آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک نویسنس جو ہے یہ کریٹ ہوتی ہے, اور یہ جو معاملات ہیں ان کو اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے ہینڈل. اور اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے آپ آرام سے جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. جناب میر صاحب,
یہ جو صورتحال ہے کیا ہم زیادہ سمپلسٹک ویو تو نہیں اس کا لے رہے ہیں کہ جن لوگوں کا وہ بقول ان کے رانا صاحب کے کہ 50% جو وکیل ہیں وہ دہاڑی دار ہیں, اس کے باوجود اگر وہ اس میں آ رہے ہیں تو واٹ ڈز اٹ مینیفیسٹ؟ نہیں, ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا لاہور میں جو رجسٹرڈ وکلاء ہیں صرف لاہور شہر میں, وہ تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار کے درمیان ہیں. اچھا, صرف لاہور کے شہر. اور ان میں سے مظاہروں میں کتنے آتے ہیں یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک, اب اگر وہ 50% والی بات جو رانا صاحب کہہ رہے تھے وہ مان لی جائے تو وہ 50% جو لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں وہ تو 10% بھی نہیں ہے. ٹھیک, باقی 90% وکلا جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں کسی جگہ پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا یہ ایک بڑا ایک سنجیدہ پہلو ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دی, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ لوگ جو لاکھوں میں فیس لے رہے ہیں ان کے لیے شاید یہ پرابلم نہ ہوگی, لیکن وہ وکیل جو بالکل ٹھیک ہے جیسے انہوں نے کہا 50% نہ ہوں گے, کچھ کم پرسنٹیج ہوگی, کچھ زیادہ ہو مجھے اندازہ نہیں, لیکن جو روز کے روز پیسے کما کے لے کے جاتے ہیں. ہمارے پیشے میں ہر طرح کا کام ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو روز کے روز ہوتے ہیں. روز سے مراد یہ نہیں کہ آج آیا اور آج ہی ہو جائے گا, لیکن آج آیا کل تک اس نے پرسوں تک ختم ہو جانا. ٹھیک, وہ لمبا وکیل نہیں ہوتا, وہ موقع پہ بیٹھے وکلا ہوتے ہیں جو اسی وقت لوگ آ کے ان کو انگیج کرتے ہیں, اسی وقت وہ کام کرتے ہیں, اگلے دن ختم ہو جاتا ہے یا اس سے اگلے دن ختم ہو جاتا ہے. اب وہ جب ان کو یہ سارا کچھ, یعنی جب روز ہڑتال ہے, لوگ آ نہیں رہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کام ہوگا ہی نہیں, یا پولیس اگر لوگوں کو جو قیدی ان کو لا رہی ہے ان کی پیشی عدالت میں ہو ہی نہیں رہی, اور وہ بیچارے پنجروں میں بند وہ واپس چلے جاتے ہیں پولیس کی گاڑیوں میں. یہ ساری صورتحال کا یہ ایک انسانی پہلو یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا, ان وکلا کا کیا ہوگا, ان کی کون سوچے گا. اور یہ بڑی رانا صاحب نے ٹھیک بات کہی, اور میرے ذہن میں پہلے اس طرح بات نہیں آئی کہ ہمارے وکلا کی لیڈرشپ اب ان لوگوں کے پاس ہے جن میں سے بعض شاید کروڑوں میں بھی فیس لیتے ہیں. ٹھیک, اور وہ اپنے الیکشن پہ 50 60 70 ہارڈلی, میں کہتا ہوں یہ تو انہوں نے کہا 5%, وہ لاہور شہر کے اندر پورے کے اندر ہارڈلی وہ 50 وکیل ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک, کراچی میں آپ اس کو 200-300 کر لیں, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. اب یہ پیسے لگا کے یا جس طریقے سے بھی ان میں اپنا میرٹ بھی ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف پیسے کی وجہ سے, جب دونوں برابر کے وکیل لڑ رہے ہیں تو ان میں جو ہے وہ کوئی ایک پیسے زیادہ لگا رہا ہے یا دونوں برابر کے لگا رہے ہیں, فیصلہ اسی کا ہوگا جو زیادہ اچھا آدمی ہوگا. لیکن ایک جو اچھے آدمی کم آمدنی والے وکلا میں سے ہیں وہ اس پولیٹیکل پروسیس کا جو وکلا کی سیاست کا ہے اس کا حصہ ہی نہیں بن سکتے, کیونکہ وہ جتنا مرضی اچھا ہو, چونکہ وہ آپ کے پیسے کے ساتھ پیسہ جوڑ کے آپ کے برابر نہیں لڑ سکتا, اس لیے اس کا تو سوال ہی آپ کاٹ دیں. اب جو لوگ ہمارے لیڈر بن گئے ان کو سم ہاؤ یہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں نہیں, ان کو یہ پتہ نہیں کہ رات کو روٹی نہ لے کے جائے تو گھر میں کیا صورتحال بنتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جو رانا صاحب نے, رانا میر نے کہا, اس پہ غور ضرور ہونا چاہیے. نہیں, غور تو کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو کروڑوں کی فیسیں لینے والے ہیں وہ آپ نے خود کہا کہ بہت کم ہے, لیکن تعداد جو ہم سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ وہ کروڑوں والے کم نظر آتے ہیں اور دہاڑی دار جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں. یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ جو لوگ گرمی میں باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ کروڑوں والے نہیں ہیں. وہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, تو اس میں بھی تھوڑی سی ذرا سچویشن جو ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ یہ اصل صورتحال کیا ہے. لیکن میں ذرا ڈاکٹر غوث محمد صاحب کو بھی انکارپوریٹ کروں گا. کراچی چلتے ہیں اور کراچی میں ذرا بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اور پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ اس سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وکلاء میں جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان کی دہاڑیوں کا مسئلہ ہے. پھر اس میں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک پیسے کا بھی عنصر شامل ہے کہ جو لوگ یہ ارینج کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وکلاء کو لانا یا کسی کو بھی لانا یہ اٹ نیڈز لاٹ آف منی, تو اس میں آپ پیسے کا بھی کوئی استعمال دیکھتے ہیں کہ وکلاء کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی باڈی یا اس طرح کی کوئی لوگ اکٹھے ہو کے پیسہ استعمال کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ اب تک کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ وکلاء کو پیسے دیے جائیں اور وہ آئیں, میں نہیں سمجھتا. ہاں, البتہ جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس کے لحاظ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو لاتی ہیں, ان کو پیسے بھی دیتی ہیں اور کوئی انسینٹیو دیتی ہیں, لیکن وکلا تنظیمیں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ وکلاء کو پیسے دیں. ہاں, جہاں تک کہ وکلاء کی انکم کا تعلق ہے
ظاہر ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ کے ڈسکشن ہو رہا تھا، بہت کم ہیں جو بڑی ہائی فیسیں، بہت ہی فیسیں لیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں جو بھی کہ آپ کہہ لیں، لیکن اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جیسے کسی کو ضمانت کے لیے انگیج کر لیا یا اس طرح کے اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے تاکہ فوری فیصلہ ہو جائے، اور فیس ایسے تو کوئی نہیں دیتا جب تک کہ آپ ان کا وہ دیکھیں کہ ہاں صاحب کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، اپیئر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان کی سماعت میں دلچسپی لیں گے یا نہیں لیں گے، اس لحاظ سے بڑے کلائنٹ بھی دیکھتا ہے، تب جا کے وکیل کو انگیج کرتا ہے۔ اس لیے پیسے کا جہاں تک وکیلوں کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے، اور یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ کے دیگر معزز جتنے بھی یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ پینل میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ وکلاء کو چاہیے کہ اپنے جہاں اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بھی ذرا ضروری نبھانے کی کوشش کریں، تاکہ جو لوگ ان کو انگیج کرتے ہیں، جو لوگ ان کو سماعت کے لیے آگے کرتے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہیں ہو۔ دوسری بات میں نے مظاہرے کی تھی، جو انکانسٹیٹیوشنل جو میں نے لفظ یوز کیا تھا، میں اس سینس میں کیا تھا کہ دیکھیے مظاہرہ جو ہے یہ بھی اظہار کا ایک ذریعہ ہے، ہونا چاہیے بالکل۔ میں یہ صرف یہ توجہ آپ کی اس طرح دلا رہا تھا کہ جس دن سماعت ہوتی ہے اس دن یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے، اس دن کیوں ہوتا ہے، اور پھر صرف کانسٹیٹیوشنل ایونیو میں کیوں ہوتا ہے؟ آگے آپ جا کے پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں مظاہرہ کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اس بات کو وہ کرتے ہیں؟ مظاہرے دنیا بھر میں ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ کراچی میں دیکھیے کتنی کامیاب مظاہرہ ہوا، لیکن اس میں اور اہم جو چیز ہے، کوئی ایمبولنس جا رہی ہے، اب اس میں مریض ہیں، کوئی ان کو سائڈ نہیں دے رہا ہے، اسی طرح سے اور ٹریفک کی سارے وہ ہے، جو لوگ مکین ہیں، جو لوگ رہتے ہیں ان سڑکوں پر، ان کا جینا وہاں عذاب ہو جاتا ہے، کہاں جائے کہاں نہ جائے، تمام ٹریفک رک جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی، ہر چیز کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آج اگر مظاہرے اسی طرح ہوتے رہے، ایشو اپنی جگہ پر ہے، ایک کمپیٹنٹ باڈی کے سامنے ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کو جو بھی اس کی رائے ہوگی وہ سامنے آئے گی، وکلا دونوں۔ لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ کہیں کسی اور ان لیڈروں کے ہاتھ سے نکل کے کسی اور ایسے عناصر کے پاس چلی گئی یہ تحریک جو چلانا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، اور پھر اس وقت جو گورنمنٹ جو مظاہرہ کر رہی ہے صبر و تحمل کا، وہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن کل کو جب دیکھ لیں گے کہ یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے یا کچھ اور تخریبی کارروائی شروع ہو گئی ہے، تو کیا گورنمنٹ اس کو خاموشی سے دیکھے گی؟ گورنمنٹ پھر ظاہر ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تمام پہلو ہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے آخر نتائج آخر کیا ہوں گے۔ آج ہم یہ سب یہ جو کر رہے ہیں، اکنامک انویسٹمنٹ ہے، کوشش یہ ہو رہی ہے، کون آئے گا انویسٹمنٹ کرنے جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سچویشن ایسی ہے لا اینڈ آرڈر کی، جو اگر وہ پھیل گئی تو وہ قابو سے باہر ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سوچنا چاہیے کہ ان کو اس طرح نہ کیا جائے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے یہ کہا تھا کہ مظاہرہ کریں، ضرور کریں، خیالات کا اظہار کریں، لیکن اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ۔ اور جو میں نے بات کی تھی ناظرین پیسے کے استعمال کی، اس میں میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ لوگوں کو باہر سے لاتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف پولیٹیکل پارٹیز ہی پیسے کے لیے محتاج ہوں، وہ میرا خیال ہے کہ باقی لوگ بھی اس کے لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے پیسے کی، اور باقی شہروں سے بھی لوگوں کا لانا مختلف حوالوں سے اٹ ٹیکس لاٹ آف منی اور ریسورسز آلسو، لاجسٹکلی اسپیکنگ اس میں منی کا ایک رول ہے۔ اس میں بات کرنا چاہوں گا جمیل الرحمان صاحب سے۔ میر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے جلسے اور اس طرح کا سارا کچھ، اس میں کہیں نہ کہیں پیسہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ رول ہے ایسا کہ جو لوگوں کو لانے کے لیے اتنی گرمی میں ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی دینا، ان کو سب کچھ ان کے خیال رکھنا، اٹ ٹیکس لاٹ آف لاجسٹکس۔ جی بالکل، اس میں بغیر پیسے کے تو نہیں ہو سکتا۔ ضرور پارٹیاں خاص طور سے اس میں ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں تو کرتے ہیں، اور وکیلوں کے پاس بھی ضرور ہوں گے، لیکن میں سارے اس سینیریو کو دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر 9 بجے سے، کیا دکھایا ہم نے؟ کراؤڈ دکھایا بس، اب بڑھ گیا اب گھٹ گیا، یہ اس کا کراؤڈ ہے، یہ اس پارٹی کا کراؤڈ ہے، لیکن جو اصل بات ہے اس تک کسی کی پہنچ نہیں ہے کہ اندر کیا آرگو ہو رہا ہے۔
کیا کہا جا رہا ہے. اصل چیز تو وہ ہے نا, یہ تو نہیں نا آپ جلوس دکھا دیں, تو اٹریکشن تو ہے ہی نہیں اس میں. جو سبسٹنس ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ غائب ہے بالکل, اور رہے گا غائب وہ, کیونکہ یہ تو فیصلہ کرنا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اٹ کوڈ گو ادھر وے, اوپن ٹرائل بھی, اوپن انکوائری بھی کر دیں یا ان کیمرہ. لیکن اوپن انکوائری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹی وی والے بھی وہاں پر الاؤ ہو جائیں گے, ریڈیو والے بھی الاؤ ہو جائیں گے, لیکن کم از کم فیڈ بیک آپ کو مل سکے گا. آپ کے جو میر عتیق صاحب ہیں وہ کم از کم بتا سکیں گے کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, کیا ڈسکشن. اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے میر جمیل الرحمان صاحب, لیکن نیوز بریک کے لیے ہمیں جانا ہے نیوز اسٹوڈیو پہ, اور پھر واپس آئیں گے تو ہم تفصیل سے اس کی جو مختلف جہتیں ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب چلتے ہیں نیوز بریک کے لیے, واپس آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی ناظرین, ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ خبریں دیکھ رہے تھے, اور اب دوبارہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس ہے اس کی آج 6ٹھی سماعت ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ کو کہ ان سائڈ دا سپریم کورٹ اور آؤٹ سائڈ دا سپریم کورٹ کیا صورتحال ہے. ہم ایک ذرا آپ کو خبر بتاتے چلیں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بتایا ہے کہ وہ آج جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل اور دائرہ اختیار کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن پیش کر رہے ہیں. یہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. میں دوبارہ اس کو سناتا ہوں کہ انہوں نے, چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بتایا ہے کہ وہ آج چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری صاحب کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل اور دائرہ اختیار کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں یہ اب مائنڈ کیجیے گا, ذرا یاد رکھیے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں, سپریم کورٹ میں پٹیشن پیش کر رہے ہیں, جس کا آج ذکر ہم نے صبح بھی کیا تھا. اور لیکن اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے اس وقت جو پروسیڈنگز ہیں ان میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے, اور اس وقفے کے بعد جب دوبارہ حالات سامنے جو بھی آئیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے. بات ہو رہی تھی ہماری فاروق امجد میر صاحب کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور ساتھ ہیں میر جمیل الرحمان صاحب. فاروق امجد میر صاحب, یہ ایک پٹیشن کی بھی خبر آئی ہے, اعتزاز احسن صاحب نے اب باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایک پٹیشن اب اس کی تشکیل کے حوالے سے اور دائرہ اختیار کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پیش کریں گے. کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا مطلب جو ہے وہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں, ہم تو اندازہ لگانا ہے, اب جو ایک اندازہ ایک ایجوکیٹڈ گیس اس کو کر لیں. وہ یہی ہے کہ شاید ان کو یہ امید نہیں رہی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو وہ انہوں نے پچھلی دفعہ بحث کر لی تھی اور جو کچھ آج وہ بحث کر رہے ہیں, اس کے بعد شاید ان کو اپنی مرضی کے فیصلے کی توقع چونکہ نہیں رہی, تو ہی وانٹس ٹو ٹیک another چانس. اور وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ فائل کر کے, تو وہ یہ چاہیں گے کہ وہ ججز جو اس سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھے ہوئے, کیونکہ جن ججز پہ ان کو اعتراض ہے, 3 ججز پہ, ان میں سے ایک تو سپریم کورٹ کے ویسے ہی جج نہیں ہیں, اور جو باقی 2 ہیں وہ بھی شاید وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے, یعنی سینیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی طریقہ, یعنی پابندی کوئی نہیں ہے ان پہ اکٹھے بیٹھنے پہ, لیکن ان کے بینچز علیحدہ علیحدہ ہیں, اس لیے وہ توقع یہ کریں گے کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کسی ایسے بینچ کے پاس لگے جہاں پہ یہ سارے موجود نہ ہو اور وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو جائے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک یعنی سمجھ لیں ایک اسٹریٹجی ہے ایک وکیل کی, جس میں وہ اپنے کلائنٹ کے لیے بہتر سے بہتر سچویشن نکالنے کی یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, اس کو کورٹ میں جو معاملہ چلا گیا, کورٹ نے فیصلہ کرنا, میرا خیال ہے اس پہ ہم یہ تبصرہ نہ کریں کہ کیا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہی وانٹس ٹو ٹیک another چانس. اور اب یہ کہ یہ چل سکتی ہے نہیں چل سکتی, اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. جہاں پہ یہ پٹیشن چلی گئی ہم اس پہ تو تبصرہ نہیں کر سکتے, لیکن اتنی بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ جو ان کے جسٹس افتخار محمد چودھری کے وکلاء ہیں وہ شاید اب جو ہے اس کینوس کو اور وسیع کریں گے اور بڑا کریں گے, جس پہ یہ ساری مقدمات. تو وہ جو سپریم کورٹ میں ہوگی پٹیشن وہ اوپن ہوگی؟ جی وہ تو اوپن ہوگی, اور وہ ظاہر ہے کہ رپورٹ کی جا سکے گی, اس میں پتہ چلے گا, اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی. تو وہ بائنڈنگ ہوگا اس پہ جو ڈیسیژن آئے گا, یا اس کا کوئی تعلق ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل کی کسی بھی پروسیڈنگز کے ساتھ؟ دیکھ, میں اس پہ گزارش کر دیتا ہوں, یہ تھوڑا سا لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے اور اچھا ہے ہم یہاں پہ بیٹھے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ 5 اراکین پہ مبنی ہوتی ہے, جس میں سے 3 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, اور 2 جو ہے وہ ہائی کورٹس مختلف کے سینئر ترین جو چیف جسٹسز ہیں,
ہائی کورٹس ہیں پاکستان میں، ان میں سے جو 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں، تو اس لیے 5 لوگ یہ مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ آرٹیکل 209 کے مطابق، 209 آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے مطابق ان پروسیڈنگز کو جو سپریم جوڈیشل کونسل میں چلیں کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اپنی پروسیڈنگز خود ریگولیٹ کرتے ہیں یہ 5 مل کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئینی یہ بھی چیز ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہائیسٹ اتھارٹی ہے آن جوڈیشل سائڈ، اور اگر کسی جگہ پہ عام طریقہ یہی ہے کہ کسی عدالت یا کسی ایسی باڈی کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ ان کے پاس اختیار کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے سماعت کا، تو آپ اسی کے پاس جاتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، جیسے پہلے اعتزاز احسن صاحب نے بات شروع کی۔ لیکن چونکہ الٹیمیٹ اتھارٹی لائز ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان، ٹھیک، اس لیے اعتزاز احسن صاحب اور ان کے ساتھی جو ہے وہ یہ چانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ دیکھ لیا جائے۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ نے اس معاملے میں پہلے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ فیصلہ ان کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، قانونی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپرائٹی کے طور پہ، کیونکہ 5 سینئر ججز بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو میری رائے کے مطابق وہ فیصلہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل پہ بائنڈنگ ہوگا میرے خیال میں۔ یہ دیکھ لیں گے کہ بائنڈنگ ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں ناظرین، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی سلسلے سامنے آئیں گے۔ اس وقت ہم واپس چلتے ہیں سپریم کورٹ، اور ان سائڈ دا سپریم کورٹ کیا ہو رہا ہے ہم بات کریں گے میر عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وقفہ ہوا ہے اور اس سے پہلے کی کیا صورتحال ہے۔ جی میر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کیا رپورٹ کریں گے اس وقت آپ؟ جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس 10 بجے شروع ہوا تھا، اس میں ابھی 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا ہے، اور ابھی تک وقفہ جاری ہے جی۔ اور جسٹس افتخار محمد چودھری کے وکلاء جو ہیں، جن میں چودھری اعتزاز احسن اور علی احمد کرد جو ہیں، وہ نیچے آئے اور انہوں نے ایک تقریباً 200 پیج پر یہ مشتمل ہے ایک پیٹیشن داخل کی ہے سپریم کورٹ میں جی۔ اس میں متعدد جو ہے یہ چودھری اعتزاز احسن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم نے 132 آئینی نکات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں جی، جن کا تعلق سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ہے کاروائی، اس کی تشکیل اور اس کے اختیارات سے متعلق ہے ٹھیک۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پیٹیشن کی تفصیل کے لیے آج 4 بجے اپنے آفس میں اسلام آباد میں موجود جو ہے وہاں پر ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے ٹھیک ہے۔ علی احمد کرد جو جسٹس افتخار محمد چودھری کے پینل کے ممبر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت تک جو کاروائی ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس کی صدارت میں ہو رہا ہے، اور اس میں جسٹس جاوید اقبال، جسٹس عبدالحمید دوگر جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چودھری افتخار حسین، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس طبیح الدین احمد شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان پر زور دیا ہے وکلاء جو چودھری اعتزاز احسن اور ان کے ساتھ ہیں کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلق جو پریلیمنری آبجیکشنز اٹھائے ہوئے ہیں ان پہ آج بھی سماعت جو ہے وہ اپنے دلائل مکمل کریں، کیونکہ اس کو وہ آج وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ریفرنگ اتھارٹی کے جو وکلاء ہیں وہ بھی اس پر اپنے دلائل دے سکیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے جب بات کی چودھری اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ تو انہوں نے مزید کوئی تفصیلات اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہ کس قسم کا دائرہ اختیار چاہ رہے ہیں، کیا کیا آئینی نکات ہیں؟ 132 آپ نے کہا کہ آئینی نکات کوئی ایک دو؟ میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے صرف یہ شیئر کیا ہے کہ اس میں 132 آئینی نکات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، اور اس پر وہ آج 4 بجے اپنے دفتر میں واقع اسلام آباد میں جو ہے وہ بھرپور پریس کانفرنس کریں گے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس آئینی پیٹیشن میں جو ہے وہ جسٹس افتخار محمد چودھری نے کیا موقف اختیار کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن، اس کے اختیارات اور اس کی جو آج تک سماعت ہوئی ہے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ اس میں فیڈریشن کو اور صدر مملکت کو جو ہے وہ پارٹی بنایا گیا ہے رسپونڈنٹ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ میر صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ اور آپ نے دیکھا ناظرین کہ میر عتیق الرحمان صاحب تفصیلات بتا رہے تھے اس آئینی پٹیشن کے حوالے سے جو ابھی میں نے تھوڑی ہی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے آج سپریم کورٹ میں، اور 132 آئینی نکات انہوں نے کہا کہ اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو اور گورنمنٹ کو انہوں نے ایک پارٹی بنایا ہے اس میں، اور 4 بجے وہ پریس کانفرنس کریں گے اس حوالے سے، اس کی تفصیلات جب آئیں گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس وقت وقفہ جاری ہے، وہاں پہ سماعت جو ہو رہی ہے، اور واپس آتے ہیں گفتگو میں، انکارپوریٹ کرتے ہیں جناب
میر صاحب کو ونس اگین. میر صاحب وہ 132 آئینی نکات اس میں یہ تو پورا آئین میرا خیال ہے. نہیں یہ اگر مجھے اجازت دیں دو چیزیں میں جو مطلب اس میں دیکھ رہا ہوں. اس مقدمے کو چودھری اعتزاز احسن جیسے میں نے پہلے کہا ایک تو کینوس اس کا وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو مجھے اس میں دو چیزیں معذرت کے ساتھ اگر یہ غلط ہوں, میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا. ایک چیز یہ کہ جو اوپن ٹرائل وہ چاہ رہے ہیں, اوپن پروسیڈنگز, اور وہ نہیں ان کو مل رہی, میرا خیال ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اب اس جگہ پہ کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ پہ جہاں پہ وہ ان کیمرہ والی قدغن نہیں ہے. باتیں وہی ہوں گی جو ایک بات. اور دوسری اس کے ساتھ بات کہ یہ جو 132 نکات وہ کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے پٹیشن میں ہم جب کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو اس میں عام طور پہ 20 25 30 نکات ضرور ہم وہ بناتے جاتے ہیں, وہ اتنا. لیکن 132 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی یعنی سارے کے سارے جو ہے وہ بڑے کوئی بہت آئینی ہوں گے. ایک دو نکات ہوتے ہیں لیکن بات ساروں پہ ہی کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو چودھری اعتزاز احسن نے جو چیز وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی ان کیمرہ پروسیڈنگز کو ختم کرا کے اور اوپن پروسیڈنگز کرا کے جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی اس میں ڈیلے ہے, کم از کم پتہ نہیں آئندہ کیا ہونا, ڈیلے ہے, تو وہ اس کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ایک وہی مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں آئینی اور قانونی مقاصد بھی ضرور ہوں گے, لیکن اس میں سیاسی مقاصد جو ہے ان سے بھی آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. سیاسی مقاصد یقیناً موجود ہیں, اور اس بات کو, اس ایشو کو دوبارہ جو ہے وہ یعنی اس پہ ہائپ کریٹ کرنے کی ایک اٹیمپٹ بھی میں اگر اس میں دیکھوں تو یہ یعنی کوئی اس میں غلط بات نہیں ہوگی, یہ ہوگا. اس کی جو قانونی نکتے ہیں اس کی ذرا تھوڑا سا مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں. ڈاکٹر غوث محمد صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. جسٹس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئینی پٹیشن کی ابھی ہم نے بات کی ہے اور پتہ چلا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب 200 صفحات پر مشتمل ایک پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے جس میں 132 آئینی نکات شامل کیے ہیں, اور اسی حوالے سے آج وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. آپ کا کیا ویو ہے, یہ کس لیے وہ کر رہے ہیں؟ کیا جس طرح میر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اس کا کینوس بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں, میں میر صاحب سے اس پہلو پہ اتفاق کرتا ہوں ان کے کمنٹس سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کچھ انہوں نے دوران آرگومنٹس کچھ فورسی کیا ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے, تو حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے سوچا لائیے یہ بھی ایک اویل کر لی جائے. اور ابھی تو پٹیشن فائل ہوئی ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو 4 بجے اپنی پریس کانفرنس میں بتائیں گے کہ کون کون سے نکات ہیں, کیا ہیں. پٹیشن ہمارے سامنے نہیں ہے ابھی کہ کون سے نکات لیے گئے ہیں, لیکن اس میں ابھی دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی کہ بھئی قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, کون سے نکات اٹھائے گئے ہیں. تو اس طرح سے گویا ابھی یہ ایک کینوس کو وہ کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ ہے. آگے اس میں کوئی ایسی فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی اہم چیز ہے, جب کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے بھی یہی نکات ہیں, اور دیکھتے ہیں کیا وہ ویو لیتی ہے سپریم کورٹ باعث کے خاص طور پر, کیونکہ بعد میں اوپن ٹرائل کا اور یہ تمام ایشوز سامنے آئیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اعتزاز صاحب نے سوچا ہو کہ لاؤ بھائی اس طرح سے بھی ایک. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, کراچی سے ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے, لیکن پھر وہی کمرشل بریک. آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل بریک سے ہمارا بھی ایک خاص تعلق ہے. ہم کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, بات کریں گے, واپس کراچی جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب دوبارہ انکارپوریٹ کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ماں اور بیٹی کا ایک ایسا مقدس پاک رشتہ ہے جس سے پورے معاشرہ عمل میں آتا ہے. ماں کو چاہیے کہ بچے کی پیدائش میں وقفہ ضرور رکھے تاکہ اپنی تندرستی کا خیال رکھ سکے, اپنی صحت کا خیال رکھ سکے, اور نہ پریشانیوں سے, بیماریوں سے بچتی رہے. جی ناظرین, ویلکم بیک ونس اگین, اور کمرشل بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں. بات ہو رہی تھی کراچی, اور واپس کراچی چلتے ہیں, اور میں معذرت چاہوں گا ایک بار پھر جسٹس جناب ریٹائرڈ غوث محمد صاحب سے. جسٹس صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ ذرا سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے, اور کمرشل بریک صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ضروری ہوتی ہیں, لینی پڑتی ہیں. مجھے بتائیے گا جو آپ کہہ رہے تھے بات, اور اس میں ذرا تھوڑا سا یہ جو بات پٹیشن کی بھی آئی ہے
کہ پٹیشن میں 132 آئینی نکات ہیں 200 صفحات پر، یہ واقعتاً کوئی بڑی ضخیم قسم کی پٹیشن ہوگی ایک ایشو کے اوپر، اور اس کو بنانے میں پتہ نہیں کتنے لوگ شامل ہوئے ہوں گے اور کیا ہوا ہوگا، کس قسم کی یہ پٹیشن آپ فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب، اب وہ 132 ہوں یا 200 پہ ہو، دیکھنا یہ ہے جب پٹیشن سامنے آئے گی تو کیا نکات لیے گئے ہیں، کس حد تک کانسٹیٹیوشن سے مطابقت ہیں، کوئی ریپیٹیشن تو نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن اس کو پڑھنے کے بعد، پٹیشن پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ اسٹریٹجی کیا ہے، ایکچولی کس پوائنٹ آف ویو سے کیا گیا۔ ابھی تو صرف پٹیشن فائل کی ہے انہوں نے، اور پھر یہ بھی ایک شوشہ ہے کہ صاحب پٹیشن فائل کر دی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا اور قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی، لیکن یہی پوائنٹ جو بیسک پوائنٹ ہے باعث کا، جس وقت ابھی بحث ہو رہی ہے یا زیر سماعت ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے، ابھی تو آرگومنٹس بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انتظار کر لینا چاہیے۔ اور پٹیشن فائل کر دی، فائل ہو گئی، یہ بھی گویا ایک نیوز لگ گئی کہ ہاں صاحب پٹیشن فائل کر دیا، اپنا کینوس بڑا کرنے، جیسے کہ میر صاحب نے فرمایا، تو اس سے بھی ایک پبلسٹی مل گئی کہ ہاں صاحب اس نے ایک پٹیشن بھی فائل کر دی ہے۔ پٹیشنیں تو اور بھی بہت سی فائل ہو رہی ہیں اور بینچز بھی ان کو سن رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، تو محض پٹیشن فائل کرنے سے کوئی ایسی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اہم چیز ہے، جب تک کہ وہ سامنے نہ آئے اور دیکھیں کہ اس میں اسٹریٹجی کیا ہے، کیا سوچا ہے۔ میں یہاں پہ میر صاحب کو، امیر جمیل الرحمان صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں، اور جمیل الرحمان صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ جمیل صاحب، میر صاحب نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی نظر آتا ہے، اور یہ جو پوری کیس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس میں کس حد تک لا انوالوڈ ہے، آئین انوالوڈ ہے، اور کس حد تک پالیٹکس ہے؟ ڈو یو ایگری کہ اس میں پالیٹکس بھی خاصی حد تک انوالوڈ ہے؟ پالیٹکس انوالو ہوگی تو کس کے لیول پہ ہوگی؟ جو اعتزاز احسن صاحب دیکھیں نا، اعتزاز احسن صاحب نے جو پٹیشن دائر کی ہے ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کی تو اس قسم کی تو 4 پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، اٹس جسٹ ون مور ایڈیشن ٹو دوز پٹیشن۔ تو اس سے یہ سارا معاملہ آؤٹ آف فوکس نہیں چلا جائے گا؟ نہ، کیوں آؤٹ آف فوکس جائے گا؟ ایک میرا خیال ہے کلائنٹ کو اور اس کے وکیل کو یہ حق حاصل ہے کہ جو کچھ پروویژن اویلیبل ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اس کے مطابق وہ اپنے کیس کو چلائیں۔ اگر ان کو شک پڑتا ہے یا دے آر ناٹ ہیپی ود دی پروسیڈنگ of the some court or some council, so they have every right to go ahead and ask Supreme Court to intervene. چلیں اسی والے سے ہم اب کراچی سے واپس آتے ہیں، لاہور چلتے ہیں، لاہور میں بات کرتے ہیں جناب رانا صاحب سے، اور رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ بینگ اے لائر کیا یہ اسٹریٹجی ہوگی اعتزاز احسن صاحب کی، کیسے ریڈ کرتے ہیں آپ ان کا مائنڈ؟ اعتزاز احسن صاحب بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، لیکن وہ بنیادی طور پہ سیاسی وکیل ہیں، اور وہ اس ریفرنس کو جو ہے پولیٹیسائز، پہلے ہی پولیٹیسائز ہوا ہے، یہ اسے مزید پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے اس میں دیکھیں آپ، یہ پیورلی جوڈیشل میٹر تھا۔ ایک آرٹیکل 209 کے تحت صدر کو اختیار ہے ریفرنس بھیجنے کا، انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے، اور ایک آئینی ریفرنس ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں اگر کچھ معاملات کو مس ہینڈل نہ کیا ہوتا کچھ گورنمنٹ فنکشنریز نے، تو مثلا جو ہے جج صاحب اگر وہاں ملنے گئے بھی تھے، ان کی میڈیا میں تصویر کی ضرورت نہیں تھی، وہ تصویر اور وردی میں بیٹھنے کو، اس کو اتنا پولیٹیسائز کیا گیا، اتنا اچھالا گیا، جبکہ صدر صاحب روزانہ یونیفارم میں ہوتے ہیں اور ان سے ملنے والے بہت سارے وفود ہوتے ہیں، باہر سے بھی، انٹرنیشنل بھی اور لوگ بھی، تو اس میں وہ روٹین میں خود ملنے گئے ہیں صدر صاحب سے، ان کو کسی نے بلایا نہیں ہے، وہ خود ملنے گئے ہیں، اور عوام کو جو ہے میڈیا نے جو دکھایا ہے کہ جناب وردی میں جو ہے وردی کا روپ ڈالا گیا ہے، بھی پولیٹیسائز کیا گیا ہے اس کو۔ تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح سے معاملہ میں ہینڈل نہ ہوتا، مزید جو اہلکاروں نے کیا ہے کہ ان کے ٹیلی فون کاٹ دیے اور ان کو جو ہے جانے آنے پہ پابندی ہو گئی، اس میں خرابی ہوئی ہے بڑا،
پبلک کو غلط میسج کیا ہے. اس طرح سے پھر پولیس نے جس طرح سے ان کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، یہ سارے سرکاری اہلکاروں نے جو ہے اس معاملے کو جو ہے بڑا مس ہینڈل کیا. اس سے یہ اتنا بڑا ایشو بنا. ادروائز یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایک سیدھا سادہ آئینی ریفرنس ہے، اور اس قسم کے آئینی ریفرنس اس سے پہلے بھی ججز کے خلاف آئے ہیں، اور جو ہے اور وہ بیشتر جن کے خلاف ریفرنس آئے انہوں نے آ کے ریزائن کیا ہے. اب آپ جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں جسٹس فضل غنی خان صاحب موجودہ اٹارنی جنرل کے والد، ان کے خلاف ریفرنس میں کیا تھا؟ بڑا چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ وہ انگلینڈ گئے ہیں اور انہوں نے ایک گن خریدی ہے، اس سے پہلے اس کا لائسنس حاصل نہیں کیا اور وہ گن لے کے آ گئے، اور ان کو ریفرنس میں یہی ایک اللیگلٹی، آپ نے لائسنس حاصل کیے بغیر کیوں گن خریدی ہے، یہ اللیگلٹی کمٹ ہوئی آپ کی جانب سے، اور جج کی طرف سے کوئی اللیگلٹی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کے کنڈکٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے آئین، قانون یا رولز کی خلاف ورزی ہوتی ہو. اور جناب ایک رول کی خلاف ورزی میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی اور اللیگلٹی ہوئی ہے، تو آئی ریزائن. ایک چھوٹے سے مسئلے پہ دیکھیں آپ، تو ریفرنس ہوتے رہے ہیں، اور جو ہے کبھی اتنا ایسے ریفرنس کو جو ہے کبھی بھی اتنا پولیٹیسائز نہیں کیا گیا. پولیٹیسائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد میں، اور میر صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں. میر صاحب جو بات کی کہ پولیٹیسائزیشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے اعتزاز صاحب کا نام لیا کہ وہ اس کو ذرا پولیٹیسائز کر رہے ہیں، کیا وکیل کا پولیٹکس میں ہونا نہ ہونا میٹر کرتا ہے؟ اور اگر وکیل ایک اپنا ساتھ پریکٹس بھی کر رہا ہے تو کیا وہ سیاست میں نہیں آ سکتا؟ میں خود وکیل ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، سیاست بھی کرتا ہوں ساتھ، اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو حق ہے پورا. اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں جیسے ابھی میر جمیل الرحمان نے کہا، میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب کوئی ایک چیز ہے، ایک آپ نے کوئی ایکشن کیا ہے، حکومت نے ریفرنس دائر کیا، اب اس کے ریئیکشن میں جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کے وکلاء ہر جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے اس کو استعمال کریں، ان کو پورا حق ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا ہے، نہ ہونا چاہیے. ہاں جب جس طریقے سے ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا ایک کام جس طریقے سے چاہیں کریں، اسی طریقے سے اگر کوئی میڈیا کی بات ہوگی تو میڈیا کو پھر حق ہوگا کہ اس پہ تبصرے کرے گا، اور اگر وہ کوئی سیاسی بات ہوگی تو اس پہ سیاستدانوں کو حق ہوگا، اور اگر کوئی عدالتی اور وکالتی بات ہوگی تو اس پہ وکیلوں کو حق ہوگا. اس لیے پورا ان کا حق جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے جو جسٹس افتخار محمد چودھری اور ان کے وکلاء کا کہ وہ اس کو ہر آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے جیسے مرضی چلائیں، اسی طریقے سے میں اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ ایک زیادہ سیاسی موو ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے ٹو بلڈ پریشر جو اعتزاز احسن صاحب اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، جب تک وہ قانون اور آئین کے دائرے میں وہ کرتے ہیں ان کو حق ہے. اسی طریقے سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی یہ 132 نکات ہیں اور اس میں جو ہے وہ آئین اور پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، تو یہ بات جو ہے جب تک پٹیشن سامنے نہیں آتی ہم اس پہ کچھ کر تو نہیں سکتے. لیکن یہ بات کہ اس طرح کی اور پٹیشنز، یا کم از کم جو ہمارا اندازہ ہے کہ یہ پٹیشن بھی اسی لائن میں ہوگی ود مور آرگومنٹس، جو پہلے پٹیشن دائر ہوئی ہوئی ہیں جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اور بھی سارے معاملات، اور جس میں ہیئرنگ جو ہے وہ پرسوں ہوئی ہے اور اس کو 28 تاریخ پہ ایک پٹیشن میں تو وہ ہوا. تو اس طریقے سے یہ جیسے میں نے پہلے کہا، مجھے جتنا مرضی یہ سمجھا لیا جائے، میری سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز ان کیمرہ ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کا بنیادی مقصد اس سے حاصل کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ اگر دیکھ لیں نا، ایک ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، میڈیا کے ساتھ ہم نے روز چلنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. ایک جب پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کے درمیان پٹیشن کی کاپی جو ہے وہ میڈیا کو دینا، چونکہ اس وقت بہت سارے ٹی وی چینل جو ہیں وہ لائیو چلا رہے ہیں تاکہ یہ شام تک ایک ڈسکس ہوتا رہے، پھر 4 بجے پریس کانفرنس کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اس میں
عدالتی اور آئینی معاملات کے ساتھ سیاسی معاملات شامل ضرور ہیں، اور اگر شامل ہیں تو اس پہ پھر سیاستدان میرے جیسے بھی بات کریں گے اور لوگ بھی بات کریں گے. اور اس طرح کی جو تمام پروسیڈنگز ہیں وہ سب جوڈس نہیں ہیں، ہم ان پہ بات بھی کر سکتے ہیں. اور پروسیڈنگز نہیں، یہ جو پٹیشن کی بات، پٹیشن سب جوڈس ہو گئی جس جب وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی، ہم اس کے میرٹ پہ بات نہیں کریں گے. ہم یہ بات کریں گے کہ جس نے فائل کی ہے وہ کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب، جس طرح میر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس پولیٹکس کا عنصر خاصا شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ انہیں حق بھی حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا تھا. اب یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بن رہی ہے، اس میں اب کیا آپشنز ہیں اپوزیشن کے پاس، جو وہاں پہ ہماری جو لوگ وکلاء ہیں وہ ان کے پاس، اور جو ریفرنگ اتھارٹی ہے اس کے پاس، اب وہ کیا کریں کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جائے؟ کیا کیا آپشنز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، اب تو آپشنس سپریم کورٹ اور جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. اس میں ریفرنگ اتھارٹی اور جو رسپونڈنٹ ہیں وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں. میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑا طول کھینچے گا معاملہ، اور پوری قوم جو ہے یہ بس اسی مخمسے میں رہے گی کہ یہ پسند نہیں کیا جائے گا. آہستہ آہستہ جو ہے کہ یہ کیا اتنا لمبا ہے سلسلہ ہو گیا ہے، اس کو جلدی طے ہونا چاہیے تھا. اینڈ آئی ہوپ کہ سپریم کورٹ بھی اور جوڈیشل کونسل بھی اس مسئلے کو سمجھیں گے اور اس چیز کو جلد نپٹانے کی کوشش کریں گے کہ اس سے پیشتر کہ اور زیادہ بدمزگی ہو اور زیادہ اس میں مسائل پیدا ہو. لیکن کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، اب دیکھیے نا، اب سپریم کورٹ میں اب ہیئرنگ شروع ہو جائے گی، وہ ایک علیحدہ چیز چلے گی. سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آؤٹ آف فوکس کی، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اب مختلف چیزیں جب ہر ایک ایشو کے اوپر علیحدہ ہم ڈسکشن شروع کر دیں گے، اور وہ